अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। बतौर चीफ जस्टिस आज हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का पहला दिन कैसा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतल्लिक जो हुक्म इम्तना था उसे ख़त्म कर दिया। बतौर चीफ जस्टिस हमने ये भी देखा कि गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की नशरियात बराह रास्त दिखाई गई। क्या ये बराह रास्त दिखाई जाने वाली नशरियात की जो रवायत कायम की जा रही है, क्या ये दुरुस्त है? हमने मजीद ये भी देखा कि जहाँ पर बात की जा रही थी मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मान लें कि माजी में हमसे गलतियाँ हुई हैं, बहुत से गलत फैसले भी किए हैं। फिर उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी एक रेफरेंस दिया, इस हवाले से भी बात करते हुए नजर आए। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुतासिरा फरीक जो है वो कौन है। इस हवाले से उन्होंने मेंशन भी किया, उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि इस तमाम तर कार्रवाई से कौन सा फरीक ज़्यादा मुतासिर हुआ है। क्या सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस हवाले से भी काफ़ी डिबेट की गई और उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि हमें आइन को बालादस्ती जो है वो देनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और बजाय इसके कि कोई भी शख्स अपने ज़ाती तौर पर अपने किसी भी फैसले में इन्वॉल्व हो, दीगर लोगों को साथ शामिल रखना चाहिए। और चीफ जस्टिस की सरबराही में आज 15 मुअज़्ज़ज़ जजेस भी मौजूद थे। पूरा दिन आज एक एक्टिविटी अदालत से दिखाई जाती रही है और इसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तबसरे स्टार्ट हो गए थे। काफ़ी दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जुडिशल एक्टिविज़म जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, क्या ये वाकई में ही जुडिशल एक्टिविज़म उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और बतौर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जहाँ आज सारा दिन आज इस ख़ास केस पर लगाया है, वहीं पर इस मुल्क के अंदर 60,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो इल्तिवा का शिकार हैं और आज के दिन में जो मौजूद केसेस थे वो 150 से ज़ायद भी थे, जिन्हें सुना जाना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने उनको नहीं सुना। एक और बड़ा शिकवा रहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, बजाय इसके कि आज की सारी प्रोसीडिंग उर्दू में होती, अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया। एक आम आदमी को आज की इस कार्रवाई से क्या पता चला होगा कि आज ये मुअज़्ज़ज़ अदालत ने और मुअज़्ज़ज़ ने आने वाले चीफ जस्टिस ने क्या अहकामात जारी किए हैं, आज की प्रोसीडिंग किस तरह से रही है। तो ये शिकवा काफ़ी रहा है कि जहाँ पर एक तरफ पे आपने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया है, तो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान को बोलने से भी क्यों इनकार किया है। सोशल मीडिया पे काफ़ी तबसरे भी चल रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनालिस्ट पैनल में आज़म चौधरी साहब, मज़हर बल्ला साहब। बल्ला साहब, नए चीफ जस्टिस आए हैं, काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं उनके लिए और हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि बतौर चीफ जस्टिस उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस भी रहेंगे। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शख्सियत को खासा मुतनाज़ा तौर पर भी पेश किया है। आज की जो कार्रवाई रही है जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो बेंचेस के बनाने से मुतल्लिक जो हुक्म इम्तना था उसे ख़त्म भी किया गया है। आज की सारी कार्रवाई जो है वो सारी मीडिया पे दिखाई जाती रही है। तो आज के इस एक्ट को पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहली मरतबा हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत सी नई रवायात कायम कर रहे हैं। मसलन उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई तो उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने से इनकार किया, ये भी पहली दफ़ा हुआ। फिर उन्होंने और कई रवायात इस तरह की शुरू की, जैसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया, प्रोसीडिंग की आपने बात की। अब गुजारिश ये है, एक बात आपने और की इब्तदाई में कि अंग्रेज़ी ज़बान में कार्रवाई हुई सारी। मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले की धज्जियाँ खुद उड़ाई। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जब चीफ जस्टिस थे तो एक फ़ैसला आया था कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी और दफ्तरी ज़बान उर्दू होगी और उर्दू में सब कुछ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो फ़ैसला भी अंग्रेज़ी में आया जिसमें उर्दू की बड़ी तर्जमानी हुई थी। उसके बाद लोग क्या अमल करते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद अमल दरामद नहीं कर रही और आज तक हमारी जो अदालती ज़बान है वो अंग्रेज़ी है। अब गुजारिश ये है कि ये तो आप अंग्रेज़ दौर की बातें अभी तक कायम रखे हुए हैं, तो लोगों के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ।
زبان کی حد تک بھی انصاف نہیں ہوا. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں تنقید کروں گا کہ فلاں چیف جسٹس ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف سے وابستہ امیدیں پوری نہیں ہوئی ابھی تک. وہ یوں سمجھیے کہ ہنوز دور ہیں. اور جب آپ نے ٹی وی پہ کارروائی دکھائی اور لوگوں کی زبان نہیں بولی تو وہ دکھانے کا فائدہ. آپ بھی میڈیا سے ہیں، چودھری صاحب بھی میڈیا سے ہیں. پاکستان میں انگریزی ٹیلی ویژن کیوں نہیں چل سکا؟ کوشش کی، 2-3 چینل آئے، لیکن کیوں نہیں چل سکا؟ کہ لوگ انگریزی چینل نہیں دیکھتے. لوگ اپنی زبان میں بات سننا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو اپنی زبان میں کارروائی ہونی چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو سمجھ آتا کہ ہمارے ججز کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، اور ان کے ایک ایک جملے سے کیا انصاف کا پہلو پھوٹتا بھی ہے یا نہیں ہے. اب یہ بھی ایک سوال ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ ہزاروں کیسز ہیں، ان کا فیصلہ کرنا ہے. بندیال صاحب جاتے جاتے یہ تو کہہ گئے کہ بہت سے کیسز تھے، ان کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن سیاسی نوعیت کے کیس سامنے آ گئے. تو یہاں تو ابتدائی سیاسی نوعیت کے کیس سے ہو رہی ہے. آپ کے پاس اسی پوائنٹ پہ واپس آئیں گے. اعظم صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے معزز عدالت کو اور معزز جج صاحبان کو اس طرح سے اسکرین پہ دیکھا، بلکہ بہت سارے لوگ بھی مطلب آج یہ دیکھ کر خوش بھی ہو رہے تھے کہ پینل میں یہ ججز موجود ہیں. وہی بات ہے، انگریزی زبان میں بات کی گئی تو ایک عام آدمی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ آج کیا گفتگو ہوئی اور کن پوائنٹس پہ بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے، آئین اور قانون کی بھی بات کی ہے. تو وہ جو 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں اور آج کی جو ڈیٹ میں تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ آج سنے جانے تھے اور انہیں آج سنا نہیں گیا، تو کیا یہ ایک عام آدمی کی رائٹ کی وائلیشن نہیں ہوئی اس کے حقوق کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی برلا صاحب بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے آج بالکل ایک نئی روایت قائم کی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری آج انہوں نے روایات قائم کی ہیں. مثلاً یہ آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہسٹری میں آپ لائیو پورا فل کورٹ جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں ریفرنس، اور قوم کو آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ اس طرح فل کورٹ کے اندر کس طرح پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور کیسے جج کام کرتے ہیں. دوسری بات، آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھوڑا سا پاسٹ اگر آپ دیکھیں، ان کا جو مطلب کہ لیونگ سٹائل ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ایک مختلف سا ہے. ان میں ایک تھوڑا سا عوامی انداز پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ آپ کے سامنے کوئی فوٹیجز آئی ہوں گی. وہ جب گھر سے نکلتے ہیں پیدل اپنے آفس تک جاتے تھے، راستے میں سینیٹیشن کا عملہ، ٹریفک کا عملہ، گارڈننگ کرنے والے لوگ جتنے ہوتے ان سے ملتے ہوئے وہ اپنے آفس تک جاتے تھے. گھر سے آفس تک ان کی پبلک ڈیلنگ رہتی ہے. ہاں، وہ لوگوں سے مل ملا کے حال چال پوچھنا ان لوگوں کا آفس تک پہنچتے تھے. پھر آپ کو جڑاں والا واقعہ بھی یاد ہوگا. جی بالکل یاد. جڑاں والا واقعہ بنیادی طور پر ذمہ داری وہ انتظامیہ کی، سیاسی حکومتوں کی، جی بالکل، لیکن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پہنچے، انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی اور پولیس سے سارے حالات و واقعات دریافت کیے. آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، جب وہ بلوچستان کے جج تھے اس وقت بھی ان کا لائف سٹائل کچھ ایسا ہی تھا. تو خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نئے چیف جسٹس ہیں یہ عوامی چیف جسٹس ہیں. اب انہوں نے آج جو روایت قائم کی ہے اس کے کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں، کچھ نقصانات بھی نظر آتے ہیں. اب دیکھیں فائدے کیا ہیں. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی ان پہ. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب رول آف لا اور ہیومن رائٹس اس کو انشور کریں گے تاکہ ان کی وائلیشن نہ ہو، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ وابستہ ہوگی، لیکن ان کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے. 13 مہینے ہیں ان کے پاس. اب ہم آ جاتے ہیں مقدمات کی طرف. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جوڈیشری کے پاس 60,000 مقدمات، جس طرح آپ نے ابھی بات کی، زیر التوا پڑے ہیں. اگر 13 ماہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں میکسیمم بھرپور کوشش بھی کریں تو کتنے مقدمات وہ نمٹا پائیں گے. اور بلا ناغہ مقدمات بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح آج ہی 150 مقدمات کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آج کی جو کارروائی تھی، جو سماعت تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجرل جو ایکٹ تھا،
وہ بھی بڑا ضروری تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جسٹس بندیال صاحب کے دور سے وہ ایک ججوں کے اندر ایک اختلاف رائے پایا جا رہا تھا کہ اس پہ فل بینچ ریفرنس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلا جو آرڈر کیا وہ فل بینچ کا کیا، اور آج فل بینچ کا ایک ریفرنس پہلے دن انہوں نے کام شروع کیا. اب اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، وہ 3 اکتوبر کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے، کیا فیصلہ آتا ہے کیا فیصلہ نہیں آتا یہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کرنے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے. آج کے ریمارکس بڑے زبردست رہے ہیں برلا صاحب. ہم نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا کہ ایک متاثرہ فریق کون ہے. وہ متاثرہ فریق کون ہے جس کے حوالے سے معزز چیف جسٹس نے بھی مینشن کیا ہے؟ کون سی شخصیت بہت متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ 11 درخواستیں گئی ہوئی ہیں، لیکن متاثر تو جی پورا پاکستان ہو جاتا ہے. مثلا کوئی برا کام ہوتا ہے کسی جگہ پہ، جی جیسے آج لاہور میں ہوا، ایک بچے کو موت نے آ لیا، اس کے والد کو گرفتار کیا ہوا تھا، اس کی والدہ، پورے گھر پہ ظلم و ستم، پھر اس بچے کو علاج کی سہولتیں نہیں دی گئی تھی. وہ بچہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے. وہ اس ریاست کے بارے میں کیا کہے گا؟ ریاست تو وہ اعتزاز احسن صاحب اپنی نظم سناتے ہیں نا کہ ریاست ماں کے جیسی ہوگی. تو ماں تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک موت نے، میں تو اس کو شہادت کہوں گا، اس کی شہادت نے پورے لاہور شہر کو کیا، پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے. اور جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں یا جن لوگوں کے اندر دل ہے وہ آج رنجیدہ ہیں. اور میں ابھی اعظم چودھری صاحب سے ان کے آفس میں بیٹھا یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں چودھری صاحب، روزے کا کفارہ ہے، دل ٹوٹنے کا کفارہ نہیں ہے. تو لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں. تو اگر اس پہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ متاثرہ فریق پاکستان کا ہے. آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ وہ عوامی چیف جسٹس لگیں گے. عوام کی زبان نہیں بولی تو عوامی کیسے لگیں گے بھائی؟ یہ نہیں ہے. یہ جڑا والا کا ذکر کیا، مجھے ایک خبر یاد آ گئی، میں کرتا چلوں. یہ جب پشاور میں چرچ میں دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ سے جڑی ہوئی بات ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، سپریم کورٹ نے بڑا ایکشن لیا. وہ 5 سال کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک 1 مین کمیشن بنایا ڈاکٹر شعیب سڈل کی قیادت میں. اب شعیب سڈل صاحب نے اس میں بڑا کام دکھایا کہ 5% کوٹا آپ کہتے ہیں اقلیتوں کا ہے. تو ان کو پتا چلا کہ 30,000 پوسٹیں خالی ہیں ان کے لیے، ان کو بھرتی نہیں ہونے دیا جاتا یا رد کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے ہر یونیورسٹی میں، ہر شعبے میں 2% کوٹا رکھوایا. بھائی اس پہ اقلیت کا بچہ داخل یا بچی ہونی چاہیے. پھر اسکالرشپ میں اضافہ کروایا. پھر انہوں نے ایک کام کرایا، اگلے مہینے سی ایس ایس کا ایک اسپیشل امتحان ہو رہا ہے اقلیتوں کے لیے، جس میں صرف اقلیتی بچے شامل ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کام ہوا ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے. اس کا کریڈٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کمیشن بنایا اور پھر اس کمیشن میں ایک ایسے شخص کو بنایا جو انصاف کے تقاضے پورے اس میں اگر ہم اعظم صاحب سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آج بڑی جو ڈسکشن رہی ہے وہ اختیارات کے حوالے سے ہی رہی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا سو موٹو کے جو اختیارات ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ میں وہی بات کرنے لگا تھا. ایک تو ابھی انہوں نے ذکر کر کے بچے کا بڑا رنجیدہ کر دیا اور بڑا دل دکھا ہوا ہے آج اس بات پہ. اللہ تعالیٰ ان پہ آسانیاں کرے اور اس فیملی پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا جی، جو سو موٹو ہے اس کے دیکھیں کہ بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہوئے ہیں، ہم نے فیس کیے ہیں نقصان بھی، لیکن فائدے زیادہ ہیں. یہاں پر مفاد عامہ کی بات آتی ہے. اس وقت لوگوں کی تمام تر جو توقعات ہیں وہ صرف جوڈیشری سے وابستہ ہوتی ہیں. جیسے آج کے بچے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب کو پہلے دن ہی اس کے اوپر ضرور ایکشن لینا چاہیے تھا. اس پر سو موٹو ہونا چاہیے. مفاد عامہ کی بات ہے.
پاکستان کے اندر حکومتیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ٹھیک کام کر رہی ہیں، حکومتوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں. جب ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگ جب اس پہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ظاہر ہے عدلیہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو عدلیہ اس کے اوپر سو موٹو لیتی ہے. جس طرح بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات جی بچوں کے معاملات ہیں، لوگوں کی ویسے ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، مہنگائی کے ایشوز ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لیکن اس میں نقصانات بھی آ جاتے ہیں. مثلا جہاں پہ اسٹیٹ کے مفادات کی بات آتی ہے وہاں پہ کچھ سو موٹو ایسے بازی میں لیے گئے جن کی وجہ سے اسٹیٹ کو نقصان پہنچا، جس کی ایک تازہ ترین مثال چند سال پہلے ریکوڈک ہے، جس کے اوپر جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ایک سو موٹا لیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو $6 ارب ہر جانہ وہ کورٹ آف جسٹس میں وہ جرمانہ ہوا تھا، جو آج بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے. سو موٹو کے اختیارات ضرور ہونے چاہیے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر لیں. مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک بینچ ہونا چاہیے، اس بینچ کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ اس کیس کی پروسیڈنگ کو آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھیں. جو ایک بات کلیئر ہے نا کہ مفاد عامہ پہ لیا جائے، مفاد عامہ پہ ضرور لیا جائے سو موٹو. باقی آپ حکومتی معاملات میں جہاں پنگے پہ بازی نہ کریں. اسٹیٹ کے مفادات کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس عدالتی سو موٹو سے اسٹیٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان چیزوں پہ نہ سو موٹو کے اختیار دیں ججوں کو. کون کرے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کے فیور میں ہے اور یہ چیز اسٹیٹ کے فیور میں یہ جوڈیشری ہی اس کا تعین کر سکتی ہے. یہ جوڈیشری ہی اس کا تعین کر سکتی ہے. اور جوڈیشری ہی اب دیکھیں نا اسی بل کے اندر جوڈیشری نے اپنی جو امید کی جا رہی ہے، جوڈیشری اس کے اندر اپنی سفارشات دے گی دوبارہ پارلیمنٹ کو کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریویو میں بھجوایا جا سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ جو ہے اگر اس میں ریویو میں جاتا ہے تو اس میں سفارشات جائیں گی کہ اس میں یہ کچھ کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں طے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ریکوٹیک کے حوالے سے اعظم صاحب نے مینشن کر دیا اور خود آج معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی مینشن کیا ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک غلطی انہوں نے کہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی ہے. تو اب یہ ان چیزوں کا ازالہ کیسے ہوگا؟ مینشن کرنا بڑی اچھی بات ہے. کاش وہ یہ بھی مینشن کر دیتے کہ آپ کو پتہ نا یہ جسٹس افتخار ہی ان کے سمجھ لیں کہ بڑے بھائی. تو یہ بھی مینشن کر دیتے کہ پی ٹی آئی حکومت نے وہ معاملہ ختم کرایا تھا جرمانے والا نئے سرے سے نیگوسیشن کر کے. تو آپ کسی کا کریڈٹ تو اس کو دیں نا، جس کا بھی ہو. اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہو، وہ نون لیگ کا ہو. جیسے ہم آئی پی پی سے اگریمنٹ کا کریڈٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ آج لوگوں میں مہنگائی کی لہر ہے وہ اس وجہ سے ہے، بجلی کے بل اس وجہ سے. تو آپ یہ بھی بتائیں کہ بھائی یہ فلاں گورنمنٹ نے 10 مذاکرات کر کے تو یہ کام ہمارا ختم کیا تھا، ایک طرح سے ملک کو ریاست کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اب مجھے ویسے آج یاد آ رہا ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی کاروائی دکھائی گئی، وہ افتخار چودھری صاحب جو چیف جسٹس تھے ان کو یہ عادت پڑی. وہ عدلیہ تحریک چلی، انہوں نے کہا ہو میڈیا تو بڑی پاور ہے. وہ سارا دن ان کے ٹکر چلتے تھے، فوٹیج چلتی تھی، وہ گھر سے نکل پڑے، انہوں نے ٹوپی پہن لی، انہوں نے ہاتھ یوں کیا. گزارش تو سنیں. تو یہ وہی روایت ہے. اس کے بعد پی آر او رکھ لیے گیا. اس کے بعد ججز کے چیمبرز میں یہ بھی کہ بھائی ٹکر چلے ہیں یا نہیں. ججز کو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کسی میڈیا کا، کسی شہرت کا. یہ ان لوگوں کو تو شہرت سے بچنا چاہیے. ایک اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کل کو ہر امپورٹنٹ کیس میں لوگ توقع کریں گے کہ میڈیا کے اوپر لائیو دکھایا جائے گا. کیا ممکن ہے کہ مستقبل میں تمام جتنے امپورٹنٹ کیس ہیں، اس وقت بہت سارے امپورٹنٹ کیس ہیں جو زیر سماعت ہیں، ان کو لائیو دکھایا جا سکے؟ اچھا اب ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ اگر جو آنے والی پارلیمنٹ ہے اگر اس قانون کو ختم کر دیتی ہے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے، وہ قوانین میں ترامیم کر سکتی ہے.
یہ اختیار اور استحقاق صرف پارلیمنٹ کا ہے. اب دیکھیں نا, اب دیکھیں سپریم کورٹ کا کیا کام ہے. اگر پارلیمنٹ نے قوانین بنائے ہیں, سپریم کورٹ نے ان کو دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ سکم تو نہیں ہے. اگر کچھ سکم ہے تو انہوں نے دوبارہ پارلیمنٹ کو وہی سفارشات بھیجنی ہے کہ آپ اپنا سکم دور کریں پارلیمنٹ کے اندر. چودھری صاحب میری بات فیصلہ کیا آئے گا؟ انتظامی جو سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات میں اس کے اندر پارلیمنٹ نہیں مداخلت کر سکتی, لیکن جو آئینی قانون سازی کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کا اپنا ایک اختیار ہے. دیکھیے میری گزارش سنیں پہلے کہ یہ رولز بنے سپریم کورٹ نے خود بنائے 1980 میں, تو آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ 43 سال سوئی رہی. اس پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے؟ نہ لوگوں کے لیے کچھ کیا, نہ کسی اور کے لیے, ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, اپنے لیے قانون سازی کی. 43 سال یہ پارلیمنٹ سوئی رہی اسی رولز پہ جو سپریم کورٹ نے بنائے تھے, کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنائے. یہ جو 100 ووٹو ایکشن کے ہیں جی, اب انہیں خیال تو آیا ہے, انہوں نے وہ ٹھیک تو کیا. اب پارلیمنٹ کو 43 سال بعد خیال, لیکن مریض مر گیا پھر خیال آیا کہ نہیں, لیکن آئینی ترامیم کون کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے نا, وہ تو پھر پارلیمنٹ میں جانے ہیں. دیر آئے درست آئے. مظہر صاحب بھئی ایک کام غلط ہو گیا, اس کو فوراً ختم کرو. اچھا یہاں پر مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے گو کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ایک سیاسی شخصیت کی آمد کے حوالے سے بھی تیاریاں کافی زور و شور سے جاری ہیں. وہ شخصیت آ بھی رہی ہیں, نہیں آ رہی ہے, یہ سب جانتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا پروگرام ہے خوش آمدید کہتے ہیں. نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کافی ہلچل نظر آ رہی ہے, اور اپنے قائد کی آمد کے حوالے سے کافی تیاریاں بھی شروع کر لی ہیں. ورکرز کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن گراؤنڈ کی اگر بات کی جائے تو زمینی حقائق کچھ اور ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ورکرز میں کوئی ہلچل نہیں ہے, اور اس وقت اگر بات کی جائے ورکرز کی یا ایک عام آدمی کی, وہ سیاست پہ قطعاً بات نہیں کرنا چاہتے. ایک بندہ جسے روٹی کی ٹینشن ہے, جسے اپنے سروائیول کی ٹینشن ہے, جس نے معیشت کے دباؤ کو برداشت کیا ہوا ہے, مہنگائی کو برداشت کیا ہوا ہے, وہ اپنے ریلیف کے انتظار میں. اسے کوئی اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں, کب آ کے اپنی الیکشن کمپین کو سٹارٹ کریں گے, یا کیسے آگے معاملات بڑھیں گے. اور اگر نواز شریف کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کیا اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہوئی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے, اور اگر نہیں واپس آتے تو پھر ووٹرز یا سپورٹرز کے ساتھ کس طرح سے ایکٹ کیا جائے گا. مریم نواز ایکٹیو ہو چکی ہیں, حمزہ شہباز بھی ان کے ساتھ موجود نظر آ رہے ہیں. اور اس وقت سب سے بڑا کوسچن یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف وطن واپس آ جاتے ہیں تو کس بیانیے کے ساتھ واپس آئیں گے, اور اپنے ووٹرز کو کس بیانیے کے ساتھ وہ انگیج کر سکیں گے. مزید بات یہاں پر نہیں رکتی ہے. نواز شریف نے ایک بیان بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے جو اپنے دور حکومت میں کام کیے ہیں, پاکستان کو اس سے کافی فائدہ پہنچا ہے. 70 سالہ کارکردگی کے اوپر ایک شخص نے پانی پھیر دیا ہے. مٹی پاؤ والا معاملہ بالکل نہیں چلے گا, اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو پہلے ناراض نظر آ رہے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاملات کچھ ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں. بلکہ انہوں نے مزید یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دیوار پہ لکھا ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. وہ دیوار کہاں ہے ہمیں تو نظر ابھی تک نہیں آئی ہے. دیوار چین کی بات تو نہیں کہیں کر رہے بلاول بھٹو زرداری, کیونکہ کس دیوار پہ لکھا ہے. پیپلز پارٹی نے یو ٹرن کیوں لے لیا؟ مریم نواز جبکہ اس کے اپوزٹ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اگر نواز شریف آ جاتے ہیں, نواز شریف آئیں گے اور ان کی حکومت بنے گی, تو اس کے بعد ہی سندھ میں ترقیاتی کام شروع ہوں گے. پیپلز پارٹی نے ایک شکوہ بھی کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو یہ صرف اور صرف ایک جماعت کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے. لیکن پیپلز پارٹی کا یو ٹرن لے لینا اور نواز شریف کے حوالے سے, ان کی تیاریوں کے حوالے سے کام میں تیزی آ جانا, اور ان کی بیٹی اس وقت کافی ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں؟ پہلے بڑھتے ہیں اعظم صاحب آپ کی طرف, اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنایا گیا تھا. اب کس بیانیے کے ساتھ ملک کے سابق وزیر اور پارٹی کے قائد واپس آئیں گے, اور لوگوں سے کیسے انٹریکشن کریں گے؟ میں آپ کو بیانیے کی حقیقت بتاتا ہوں. جی. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ گوالمنڈی کا وہ علاقہ ہے جہاں صرف چند قدم کے فاصلے پر نا میاں نواز شریف صاحب کی وہ آبائی ان کی رہائش کا ہے, چند قدم کے فاصلے. ہم نے کل یہاں پہ اپنے کیمرہ مین اور رپورٹر سے کہا کہ لوگوں سے مہنگائی کے اوپر تھوڑے سے ویوز لیں. یہ گوالمنڈی کے اندر ہمارے رپورٹر اور کیمرہ مین گئے, اور وہاں پہ لوگوں نے جس قسم کی گفتگو کی, جو سیاستدانوں کے لیے القابات استعمال کیے گئے, میں اسکرین پہ بیٹھ کے وہ بات نہیں کر سکتا, میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا. لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے وہ نواز شریف ہوں,
وہ آصف علی زرداری ہوں، وہ زید بکر، کوئی بھی ہو، لوگ غرض ہے اپنی بھوک سے، اپنے بچے پالنے سے، بجلی کے بل ادا کرنے سے اس وقت اتنی مشکل میں ہے یہ لوگ. اور لوگوں کو سب سے بڑا جو شکوہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں سے، یہ گوال منڈی کے لوگوں کا میں کہہ رہا ہوں، جو میاں صاحب کا بائی حلقہ بھی ہے، بائی گھر بھی ہے، ان کا کہنا ساری زندگی ہم نے اس کو فرض سمجھ کے ان کو ووٹ ڈالا. جب قوم کے اوپر مشکل آئی ہے، مہنگائی آئی ہے، 16 ماہ ان کے بھائی کی حکومت تھی، وہ بھی یہیں پہ پیدا ہوئے تھے، 16 ماہ ان کی حکومت تھی. اس حکومت کے اندر جو سختیاں، جو تکلیفیں اس قوم نے برداشت کی ہیں، کیا ایک بھی لفظ لوگوں کے لیے بولا گیا؟ کیا ایک بھی قدم اٹھایا گیا اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے؟ کوئی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں آپ کس بیانیے کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے پاس بیانیہ نہیں ہے عوام میں جانے کا. کس منہ سے جائیں گے؟ کیا لے کے کیا بیچیں گے؟ جی کہ ہم نے بجلی سستی کی تھی، ہم نے آٹا سستا کیا تھا، ہم نے لوگوں کا جو تعلیم سستی کی تھی، ہم نے صحت سستی کی تھی. یہاں پہ تو صحت کا جو کارڈ تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہاں پہ تعلیم کو سرکاری اس میں سے نکال کر اس کو تعلیم فروشوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا. غریب آدمی اپنا بچہ نہیں پڑھا سکتا. یہاں پہ آٹا آج 150 سے اوپر 1 کلو کا مل رہا ہے، اور آگے آپ گندم کی شارٹیج دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ چینی 200 کو چھو کے نیچے آ رہی ہے. پیٹرول آج 350 کو چھو رہا ہے، 332 روپے پہ ہے. ٹھیک ہے، کیا لوگوں کا حال کر دیا ہے؟ لوگوں کو اس سیاست سے کیا غرض؟ سیاست کس لیے ہوتی ہے؟ عوامی خدمت کے لیے. آپ نے کون سی ایسی عوامی خدمت کی ہے کہ لوگ ساری زندگی بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو ووٹ ڈالتے رہے؟ اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آئیں گے. وزیر صاحب، آپ نے تو گزشتہ کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ جی نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون میں مریم نواز کو لانچ کیا گیا تھا. اب اگین ری لانچ کیا جا رہا ہے اپنی ہی پارٹی کے قائد کو، اور اگر یہ والی لانچنگ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر فیوچر کیا ہوگا پارٹی کا؟ جی ہاں، آج ان کا اجلاس دیکھا اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں موروثی سیاست کو سلام کرنے والے لوگ موجود ہیں. بھئی کیا تھا، وہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایک ہی خاندان کے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی بڈھے وہ جو تالیاں بجا رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیے کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ موروثی سیاست کو ختم کرتے ہیں. جمہوریت میں آپ ہمارے ہمسائیگی میں دیکھیے انڈیا نے کس طرح موروثی سیاست کا خاتمہ ہوا، اور جب انہوں نے موروثی سیاست کا خاتمہ کیا ان کی ترقی شروع ہو گئی. جب تک وہ موروثی سیاست میں پھنسے رہے تو ان کی ترقی کا پہیہ نہیں چل سکا. ہمیں بھی موروثی سیاست ختم کرنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، وہ ایک دفعہ لانچ کریں 6 دفعہ کریں، نہ ان کو پاپولیرٹی مل سکتی ہے. مسائل کی نشاندہی اعظم چودھری صاحب نے کر دی ہے، نہ یہ مسائل حل کر. وہ جو ابتدا میں آپ نے آپ تو مجھے لگتا ہے بڑی نواز شریف کا قصیدہ آپ نے پڑھا کہ جی وہ یہ کرنے والے ہیں تو وہ تو فلاں. وہ بھائی سن لیں انہوں نے کیا کیا، جو خدمات آپ نے گنوائیں. میں بتا رہی ہوں ان کا بیان تھا. پہلی بات یہ ہے کہ 70 سال تو نواز شریف اقتدار میں نہیں رہے، 80 کے بعد آئے، ایک فوجی ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کر آئے. اور سن لیں اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی کرکٹر بننے کی، ناکام رہے. اس کے بعد انہوں نے اداکار بننے کی کوشش کی، رنگیلا کی شاگردی بھی اختیار کی، ناکام رہے. بزنس مین بھی ناکام رہے. پھر یہ لیکن وہ ریئل لائف ہیرو بڑے اچھے وہ ان کے والد ان کو جنرل جیلانی کے پاس لے گئے، وہاں سے ان کا کام چل گیا. اب انہوں نے اقتدار میں آ کے کیا خدمات انجام دی؟ سن لیں بھائی، 88 میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا، صوبائی تعصب کو ہوا دی. انہوں نے 90 کی دہائی میں دھاندلی کی، 90 کے الیکشن میں، پھر 97 کے الیکشن میں. آج ہم پیٹ رہے ہیں نا، ڈالر نہیں ہے. ہماری ریاست کو بھی بہت سے اداروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈالر کو کیوں پیٹ رہے ہو. 1992 میں نواز شریف کی حکومت میں ایک بل پاس ہوتا ہے. اس بل میں کیا کہا جاتا ہے کہ جناب والا آپ روپے کے بدلے میں ڈالر لیں اور جہاں مرضی لے جائیں، کوئی پابندی نہیں ہوگی، ملک سے باہر لے جائیں. وہاں سے یہ کھیل شروع ہوا اور یہ کھیل چلا 26 سال. 26 سال یہ کھیل چلا. کسی نے پوچھا نہیں کہ مولا بخش کیوں ڈالر لے کے باہر جا رہے ہو. ٹھیک ہے،
रुपया आया है, हीरोइन से आया है, चर्च से आया है, उनकी मंशियात बेटी से कह रही है आया मेरे ये नहीं वालिद का पूछा। सबसे बड़ा जुर्म ठीक ये है। था कि वो पैट्रियोटिक ओ थे। गुजारिश सुने, पैट्रियाटिक हाँ, ये उनकी बेटी कह रही हैं। वो बेटी तो कहेगी, उन्हें तो कहना मेरे अब्बा जी शेर ने, ठीक है। और ये तो चौधरी साहब कहेंगे ना कि कैद ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक हो फिर सुन लें, इसके बाद इन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज किए। ऐसा रोज का ड्रामा, ऐसा रोज समझते ये करते रहे हैं ये ड्रामे। इनकी दौलत कैसे बढ़ी, इक्तदार में आने के बाद बढ़ी। वो जो इनके वजीर खजाना थे, इधर मुलाजमत करते थे, एम्बेजलमेंट की। बेनजीर भुट्टो से जहांगीर बदर ने पहली दफा मुलाकात कराई कि ओ जी साडे महल्ले दा मुंडा हैगा जी, ओदे मिल लो जी, ओदा कोई मसला हैगा थोड़ा जिहा, सही। वो मुलाकात कराई। उसके बाद एम्बेजलमेंट की, वेस्पा स्कूटर से सुजुकी कार पे आ गए, और आज उनकी जायदादों का शुमार नहीं है। मैं Protective समझता way हूँ, लेकर आएंगे मुझे पाकिस्तान। बता दें, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी भारतीय वजीर आजम का बैरूनी दुनिया में एक मरला भी जगह हो तो ठीक। कैसी बातें कर आदम रही हैं। साहब, अगर हम बात करते हैं दूसरों को रोल मॉडल्स बनाने की, तो ये तो फिर हम इसमें तो काफ़ी पीछे, इसमें तो कोई इस बात पे शक नहीं है। तो नवाज शरीफ की वापसी के अगर हवाले से बात की जा रही है, बदलास साहब बेचारे काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे हैं मेरे हीरो नहीं है, मैं उनको अच्छा बनाने की कतन कोशिश नहीं करी, मैं तो उनका बयानिया आपको बता रही हूँ। हिफाजती ज़मानत हो चुकी है, कोई खबरें हैं आपके पास, हिफाजती ज़मानत लेकर आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं वापस? इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तमाम तर जो तवक्कुआत है वो सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है कि सुप्रीम कोर्ट ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल इसके ऊपर जो फैसला देगी उसकी रोशनी में उनको रिलीफ मिल सकता है, उसी की रोशनी में रिलीफ नहीं मिल सकता। उस फैसले पे मुनहसर है। दूसरा ये, अगर हम मियां नवाज शरीफ की आमद की थोड़ा सा 16 साल पीछे जाएं, मुशर्रफ दौर हाँ में, शायद आपको याद हो कि उस वक्त भी एक जहाज़ भर के मियाँ साहब आए थे लंदन से, इस्लामाबाद में लैंड किया था वो जहाज़, जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी हमारे दोस्त उसके साथ आए थे मियाँ साहब के, जिसमें 2 ब्रिटिश नेशनल भी थे, एक लॉर्ड नज़ीर और एक बाउंसर था मियाँ साहब के साथ। पता नहीं वो लोगों को मुक्के मारने के लिए लाए थे बाउंसर को साथ। अच्छा, बहरहाल वो इस्लामाबाद में जब जहाज़ लैंड किया तो उस वक़्त वो फोर्सेस ने घेर लिया सारा, सहाफ़ियों को उनकी इमिग्रेशन करवाने के बहाने बड़ा पोलाइटली उनसे पासपोर्ट लेके उनको एक साइड पे कर दिया गया, मियाँ साहब को दूसरी साइड में। और उस दौरान वो डील कौम के सामने लेके आए जो मियाँ साहब डील करके पाकिस्तान से सऊदीया गए थे, जिससे मियाँ साहब इनकारी थे। याद है वो सारी स्टोरी? अब फिर दोबारा डील और क्लीन चिट, ये 2 चीजें जहाज भरकर आ रहा है। ये 2 चीजें हैं जिनका मुस्लिम लीग नून ने क्लेम किया है। डील भी हो गई है और क्लीन चिट भी मिल गई। ये हम नहीं कह रहे, ये मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने कहा। आज फिर वही फिल्म रिपीट हो रही है। आज फिर उसी तरह जहाज भर के सहाफ़ी भी साथ होंगे, कोई बरतानवी जो नेशनल है वो भी साथ होंगे, ठीक है, साथ कोई बाउंसर भी होंगे आज फिर। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि मियाँ साहब ने उसमें थोड़ी सी अब रद्दोबदल करेंगे। उसमें रद्दोबदल ये होगा कि उस वक़्त मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीद थी कि हमें वापस नहीं भेजा जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको उसी तरह जहाज़ में बिठा के वापस भिजवा दिया था। अब ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट साथ देगी। सुप्रीम कोर्ट उस ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के ऊपर उनको सपोर्ट मिल जाएगी, कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और वो पाकिस्तान में आके अपने आप को सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके अपने आप को क्लियर कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये अभी थोड़ा मुश्किल है। ये हम 3 अक्टूबर के बाद इसका को तयन कर पाएंगे क्या मियाँ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अवामी लीडर हैं, शायद ये बोलें कि इतने पैसे खर्च नहीं करने, अवाम के काम आ जाएंगे। अच्छा, आप सुन तो लें, जी प्लीज। गुजारिश ये है कि 3 अक्टूबर को समात रखी है, फैसला नहीं होना 3 अक्टूबर को। अच्छा, अब वो समात बहस जो है 11 दरखास्तें, आप ये कहना चाह रहे हैं फैसला नहीं आ रहा? पता नहीं 20 दिन समात ही होती रहे, तो मियाँ साहब के तो आने की डेट ही गुजर जाएगी। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। बरला साहब, इतनी जल्दी यू टर्न कैसे ले लिया? इससे पहले तो ये कहा करते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ यू टर्न लेते हैं, हमने देखा पीपल्स पार्टी भी यू टर्न की सियासत पे आ चुकी हुई है। पहले कह रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, अब वो किस दीवार पे उनके बारे में लिख दिया कि अगली हुकूमत उनकी है, वो दीवार कहाँ है? ये जितने मर्जी दावे करें दोनों जमातें, लोगों में इनकी मकबूलियत बिल्कुल नहीं है, ये नई हुकूमतें बना पाएंगे। हाँ, बिलावल की हद तक मैं ये कहता हूँ कि शायद सिंध की हुकूमत वो बना पाएँ, तो इससे पहले लेकिन ये जो दूसरे हैं ये तो पंजाब में भी नहीं बना पाएंगे। लोग इनको नहीं वोट देना चाहते। लोगों के साथ किया क्या इन्होंने? 16 महीने
لوگوں پہ عذاب بنے رہے، اس بات پہ کوئی اور اب اس عذاب کا تسلسل ہے۔ یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، لوگ کیوں ان کو ووٹ دیں؟ لوگ نہیں ووٹ دیں گے۔ لوگ پہلے سے زیادہ باشعور ہو چکے ہیں سیاسی طور پر، اور لوگ آئندہ مجھے لگ رہا ہے مروسی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حکومتیں بنانے کے دعوے کر رہے ہیں، نہیں ملے گی جگہ۔ جو مرضی دعوے کریں، جتنا مرضی میڈیا کو بھی استعمال کریں، میڈیا پہ بھی چورن، وہ جو 40 کروڑ کا ادھر اپارٹمنٹ بنانے والی وہ کیا تھی آپ کی دوست منسٹر آسٹریلیا میں بھی، چودھری صاحب کی دوست تھی، اعظم چودھری کی دوست، میرا تو خیال ہے پاکستان کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے، کرپشن کی۔ میں اپنے ریاستی اداروں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو چھوڑ دیا تو پھر ریاست پہ ظلم ہوگا اور آپ ظالم ہوں گے۔ ظالم کی اگر بات کی جا رہی ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے، کیا اور سیاست کی تبدیلی جو ہے نا، یہ اس لیے یو ٹرن لیے جا رہے ہیں۔ چند ماہ پیچھے جائے نا، جب پنجاب کے اندر وہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے نا، جب لوٹوں کو ڈسکریج کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس وقت تبدیلی کا آغاز ہوا ہے پاکستان میں، کیونکہ لوگوں کے اندر شعور نظر آیا تھا اس وقت جب لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ ایک تو ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا، دوسرا جتنے لوٹے تھے لوگوں نے ان کو بالکل بری طرح ریجیکٹ کیا۔ اب آگے کیا ہے؟ وہ آپ کا دوست تو نون لیگ میں شامل ہوگا یار، وہ راجہ ریاض، مجھے ہاں یہ بہت بڑی خبر ہے، اور وہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے جب وہ نگران وزیر اعظم کا نام انہوں نے ابھی دیا بھی نہیں تھا، وہ کمیٹی میں شامل، اس وقت کہہ رہے تھے کہ چند دنوں بعد انہوں نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونا، اور وہ شامل ہو گئے، نون لیگ میں شامل ہوئے اور عطا تالر بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے جو لگ رہا ہے، میری اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، پاکستان میں ایک لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بیلنسنگ ایکٹ آ رہا ہے جس کے اندر سب کو بیلنس کر دیا جائے گا، اس میں چاہے چیئرمین پی ٹی آئی ہو، چاہے اس میں نون لیگ کے چیئرمین یا صدر ہوں، چاہے پیپلز پارٹی ہوں، ان کا دور ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو پھر کون آ رہا ہے نیا؟ کوئی نئی شخصیت آ رہی ہے؟ جس طرح سندھ کی بات کر رہے تھے، سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بلاول صاحب کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ سندھ کے اندر ایک نیا اتحاد بن رہا ہے جس کے اندر جے یو آئی، مسلم لیگ نون، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، وہ مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں۔ اگر آپ پنجاب میں آ جائیں تو پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اس وقت جس حال میں پہنچی ہوئی ہے، وہ سہاروں کے بغیر الیکشن نہیں لڑ پا رہی، تو لہٰذا ان لوگوں کو آپ دیکھیے گا، ایک آپ جو پارلیمنٹ اگلی جو متوقع مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جس میں مختلف پارٹیوں کے چیدہ چیدہ لوگ ہوں گے اور ایک عجیب قسم کی اسمبلی ہوگی۔ یہ پرانے چہرے ٹھیک ہو جائیں گے کیا؟ دیکھیں، اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، اس پہ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں، پاکستان کے معاشی حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب پاکستان میں ایک بڑی مستحکم اور مضبوط حکومت جو کہ اکثریت کے ساتھ آئے گی، کیونکہ بڑے بولڈ ڈیسیژنز کی ضرورت ہے پاکستان کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کمزور حکومت پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں پھر وہی لڑائیاں رہیں گی، پاکستان میں اسی طرح چیزیں جو ہے نا بکھری رہیں گی۔ جب ایک مضبوط حکومت آئے گی، وہ مضبوط فیصلے کرے گی، پھر پاکستان کی جب سیاست مستحکم ہوگی، پھر آپ کی ریاست اور معیشت مستحکم ہوگی۔ تو لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے، ہم اس طرف فی الحال جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو عوام جو ہے نواز شریف کے اس کا مطلب ہے کوئی خاص استقبال بھی نہیں کرنے والی؟ مجھے نہیں لگتا، لوگ نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ، لوگوں کے روٹی نہیں پوری ہو رہی تو لوگ کہاں استقبال کرنے جائیں گے؟ زرداری صاحب کہاں ہیں؟ اتنے خاموش ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے، اس سے پہلے بیمار بھی نہیں ہوئے۔ پہلے تو میں چودھری صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے، بڑا انہوں نے اتحاد بتایا، پھر بریک کے بعد بات کریں گے۔ ہاں جی، بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آپ وقت چلتا ہے نہیں، آپ کو پورا آپ کا نمبر دیا جائے گا۔ آپ وقت چلتا ہے مختصر سی بریک کا، اور بریک کے بعد آ کے مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور خدا را عوام کو ریلیف دے دیجئے، جو زندہ رہ گئے ہیں ان کی بات کیجئے، مرے ہوئے لوگوں کی بات کرنا چھوڑ دیجئے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو اب تک ریلیف نہیں مل سکا، مزید ان کے ریمانڈ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کیس ان کا وہی جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا کیس ہے، اور انہوں نے کس طرح سے ایک شخص کی مدد کی ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ایک طرف گرفتاری ہوتی ہے، ریلیف ملتا ہے، پھر گرفتاری ہو جاتی ہے،
معزز عدالت کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا. وہیں پر شیخ رشید صاحب کی بھی گرفتاری ہو جاتی ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گرفتار کرنے والے جو لوگ تھے وہ وردی میں نہیں تھے بلکہ سادہ لباس میں موجود تھے اور ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے. اور راولپنڈی پولیس نے یہ بھی بتا دیا کہ جی ہمارے پاس شیخ رشید موجود نہیں ہے. ان کے اہل خانہ کافی پریشان ہیں. ان کے بھتیجے نے بھی بیان دیا ہے کہ نہیں معلوم کہ شیخ رشید اس وقت کہاں موجود ہیں اور سرپرائزنگلی اس بات پہ بھی وہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک ایسا کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا جس کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں سیاسی گرفتاریوں کے حوالے سے وہ تو چل ہی رہی ہیں لیکن جن کا کام ہے اس وقت الیکشن کروانا یا الیکشن کے پروسیجر کو تیز کروانا یا اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا وہ پاکستان میں تو موجود ہے ہی نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی. چائنا میں موصوف بیٹھے ہیں, وہاں انہوں نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی کی ہے, پورا ایک ٹولہ وزراء کا ان کے ساتھ گیا ہوا ہے. کیا نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کروانا نہیں ہے؟ اور وہ کس کیپیسٹی کے تحت جو ہے وہ اس وقت بیرونی ملک کے دورے بھی کر رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور کس حیثیت سے وہاں پر وہ موجود ہیں؟ یہ ایک بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے ہم بڑھتے ہیں مظہر صاحب کی طرف. مظہر صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے میرا پوائنٹ ضرور لینا ہے, تو ہم اگر آپ کے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں سر, یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندہ لوگ مر رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے لیکن مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے سیاست کی جا رہی ہے. وہ ادھر مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں. آپ کیسی باتیں. گزارش یہ ہے کہ چودھری صاحب کو پتہ نہیں یہ ملک احمد خان خبریں گاڑ گڑ کے دیتا ہے کہ بھائی اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا. او بھائی, سندھ میں جو اتحاد بنایا آپ نے, یہ 16 ماہ کی حکومت میں JUI بھی شامل تھی, مسلم لیگ نون بھی شامل تھی, MKM بھی شامل تھی. ان کو لوگ ووٹ کیوں دیں گے؟ کس لیے دیں گے؟ لوگوں کے کس مرض کا علاج انہوں نے کیا؟ لوگوں کو مہنگائی کی بٹھی میں جھونک دیا انہوں نے, تو ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. یہ اور پیپلز پارٹی ایک ہی کشتی کے مسافر تھے, اس لیے یہ اتحاد بنائیں نہ بنائیں ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. لیکن PTI کو مل جائیں گے. PTI کے تو پہلے بھی وہاں پہ پذیرائی نہیں ہوئی سندھ میں. PTI کو ملے نہ ملے, ان کو نہیں ملے تو پھر کس کو دیں گے؟ کسی نہ کسی کو تو ووٹ دیں گے نا لوگ. اور دوسرا انہوں نے ہنگ پارلیمنٹ کا کہا. میں بالکل کہتا ہوں ہنگ پارلیمنٹ نہیں بنے گی, بالکل ہنگ پارلیمنٹ نہیں ہوگی. واضح اکثریت ہوگی. کس کی؟ اس کی ہوگی جو جیل میں ہے. اچھا, یہ آپ نے بتا دیا. اچھا, بات کرتے ہیں کوئی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. اعظم صاحب, ہم نے دیکھا کہ معزز عدالت احکامات جاری کرتی ہے, انہیں ریلیف دے دیا جاتا ہے, انہیں رہا کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر گرفتاری ہو جاتی ہے. اب بھی اگر بات کی جائے تو ان کے ریمانڈ میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. ان کا یہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے یا اس میں یہ کب تک ان کو نرمی ملے گی اور ان بیچاروں کو کیوں اتنی سختی دی جا رہی ہے؟ ان شارٹ, اس وقت تک نرمی نہیں ملے گی جب تک وہ PTI پنجاب کا صدر ہے. مطلب پریس کانفرنس کرنی پڑے گی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کا پریس کانفرنس PTI پنجاب کے صدر نہیں ہیں. پنجاب کی صدر تو یاسمین راشد ہیں, وہ پاکستان PTI کے صدر ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ ان کو پریس کانفرنس سے بھی رہائی نہیں ملے گی. ان کے ایشوز مجھے کچھ مختلف لگ رہے ہیں. ایک مقدمہ ختم ہوگا, دوسرا مقدمہ وہ تیار ہوگا. ابھی جیسے ایک آج پھر FIR آئی ہے ان کی, تو وہ ابھی ان کے بڑے مقدمے ہیں, بڑی لمبی ایک لائن ہے پیچھے. کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا, نہ چیئرمین PTI کا نہ پریزیڈنٹ PTI کا. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کچھ جلدی انتخابات تک. PTI کے حوصلے تو ابھی تک پست نہیں ہوئے, لیکن جو پریزیڈنٹ PTI ہیں وہ تو جو سوشل میڈیا پہ پکچرز آ رہی ہیں کافی بیمار بھی ہوئے ہیں. اور اچھا, ویسے اگر وہ جس طرح کی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ایک تو عمر بھی ہے, ظاہر ہے 78 سال ان کی عمر ہے, بیمار بھی ہے. اچھا, ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر تو ابھی تک ان کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا. ابھی تک تو ان کو پھر ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر دینی چاہیے تھی. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ کیسے کھڑے ہیں بہرحال. لیکن جہاں تک مقدمات کا معاملہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہماری عدلیہ جو ہے نا, اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. عدلیہ کے فیصلوں پہ اس کا نا احترام کرنا, یہ بڑی تشویشناک بات ہے. آپ کو یاد ہے لاہور کے اندر جب لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیے تھے کہ ان کو گھر چھوڑ کے آیا جائے, راستے میں سے ان کو پھر اٹھا لیا گیا. اسی طرح ان کے ساتھ کل پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کو رہائی کے آرڈر ملے لیکن پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا تحقیقاتی ادارے ہیں, ان کو عدلیہ کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر اعلیٰ عدلیہ کو فیصلہ دے رہی ہے تو اس اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کا احترام نظر آنا چاہیے. اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے, لوگوں کا اعتماد اپنے اداروں کے اوپر بحال رہنا چاہیے.
پرویز الہی صاحب کے وکیل کا موقف بھی یہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہمیں کسی شہر کا چکر لگوا رہے ہیں, کبھی کہاں بھیج رہے ہیں, کبھی کہاں کوئی مقدمہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ برلا صاحب آپ کے ذرائع کیا خبریں دے رہے ہیں کہ یہ ریلیف کب ملنے والا ان کو؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب کو 14ویں دفعہ گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ جو کام ہے نا, یہ ریاست کو سوچنا چاہیے اور ہماری عدالتوں کو بھی کوئی لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اٹھاتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی وہ وارنٹ دکھائیں کسی کو بھی. کسی کے گھر جاتے ہیں, وارنٹ ان کے پاس ہونے چاہیے. اور دوسرا, اپنی شناخت کرائیں. ہمیں کیا پتا ہمارے شہریوں کو کوئی ڈاکو لے کے جا رہا ہے, چور اچکا لے کے جا رہا ہے, لوگوں کی ادھر جاگیرداروں کی نجی جیلیں ہیں, کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. ایک تو شناخت ہونی چاہیے, جیسے شیخ رشید احمد کو اٹھایا ہے, چودھری پرویز الہی کو گھر جاتے اٹھایا ہے. اور عدالت کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا, مثلا آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کیا جائے, کیا وہ گرفتار ہوئے؟ ورنہ اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. عدالت کی حکم عدولی کرنا جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا تھا, تصور میں نہیں تھا کہ کوئی عدالت کی حکم عدولی کرے. اب روایت تبدیل ہو جائے گی نا, آج نئے چیف جسٹس جو ہیں ان کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ روایت تبدیل ہوگی. دیکھیے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, آج تو ان کا پہلا دن تھا, پہلا دن تو ولیمہ ہی ہوتا ہے, وہ آگے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. جہاں تک آپ ریلیف کی بات کر رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ زیادہ نہیں 2-4 ہفتوں میں انہیں ریلیف مل جائے گا. ٹھیک, اب بات کرتے ہیں کچھ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے, سرپرائزنگلی ان کی فیملی کی طرف سے موقف سامنے آتا ہے کہ ایسا ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے جس میں انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. اور جب وہ رابطہ کرتے ہیں راولپنڈی پولیس سے تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا, لیکن گرفتار کرنے والے سادہ لباس میں ملبوس تھے. اچھا, شیخ صاحب تو اپنے آپ کو پنڈی بوائے کہتے ہیں نا؟ جی جی. تو پنڈی بوائے ایک ٹرم ہے, وہ اپنے آپ کو ٹرم کے مطابق ہے. اب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کے اوپر اگر کوئی مقدمہ نہیں تھا, اصل میں وہ ان کے علاقے کے ہیں, ٹھیک ہے, شیخ صاحب کے اوپر اگر کوئی مقدمہ نہیں تھا تو شیخ صاحب غائب کیوں ہوئے تھے؟ شیخ صاحب بیٹھے رہتے لال حویلی میں. لال حویلی کے اوپر ضرور دعویٰ 1-2 دفعہ بولا گیا ہے کہ لال حویلی کی جو ملکیت کا معاملہ ہے یا اس کی لیز کا جو معاملہ ہے, اس کے ایشوز ہیں. تو شیخ صاحب پنڈی میں بیٹھے تھے, اب وہ ایک ہاؤسنگ سکیم کے اندر پائے گئے تھے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اداروں کے یا جنہوں نے گرفتار کرنا تھا ان کے وہ اس میں نہیں تھے ایکسیس میں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ شیخ صاحب چیزیں جو ہے نا وہ طے کر کے پھر گئے ہیں, مہمان ہیں کہیں, اور جلدی وہ مہمان نوازی کے بعد شیخ صاحب آپ کو پھر منظر عام پہ. دوسری جانب پی ٹی آئی کو لے لیں, سوشل میڈیا کو اگر تھوڑا دیکھیں تو پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے جتنی سختیاں آئی ہیں اس میں شیخ رشید صاحب کا حصہ ہے, ان کے بیانات ہیں, ان کی گفتگو ہے جو آج چیئرمین پی ٹی آئی کو بھگتنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, وقت ہی مختصر ہے, بتائیے گا شیخ صاحب جو ہیں وہ واقعی میں مہمان ہیں, کتنا اتفاق کرتے ہیں, تاکہ میں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھوں. آپ نے اس صدا سے بتایا ہے کہ وقت مختصر ہے, میں چپ رہتا ہوں. نہیں بالکل بھی نہیں, آپ بتائیے گا وہ مہمان کس کے ہیں, کہاں چلے گئے؟ وہ ان کے انہوں نے پنڈی بوائے کی ٹرم استعمال کی, ان کی دوستیاں ہیں. وہ ویسے آئے تھے اسلام آباد اور پکڑے گئے, ورنہ وہ اس سے پہلے میرپور میں رہ رہے تھے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے ستمبر ویسے بھی ستمگر ثابت ہوگا, تو ان کے لیے ستمگر ہو گیا. وہ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلو ہے ان کی شخصیت کا, ایک ہی شخصیت میں پوری پارٹی ہے. اب دیکھیں نا, شیخ صاحب گرفتار ہوئے ہیں, پوری عوامی لیگ گرفتار ہو گئی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جیل تو میرا سسرال ہے. اور مجھے آپ پہ حیرت ہے, آپ کہتے ہیں ان کے اہل خانہ بڑے پریشان ہیں. اہل خانہ میں کس کو شامل کر دیا؟ نہ کریں کے بھتیجے کے بھائی ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ جوان ہے سارے, شادی شدہ ہیں. اچھا, یہ بات کی جا رہی ہے, ایک بڑی سیریس بات یہ ہے اعظم صاحب, نگران سیٹ اپ کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا. محسن نقوی صاحب چائنا کیا کرنے گئے ہیں؟ وی آر سرپرائزڈ, اور پورا ایک اپنے ساتھ وہ اپنے وزراء کا ٹولہ لے کر گئے ہیں, اور وہاں پہ وہ کافیز اینڈ ٹیز انجوائے کر رہے ہیں. کس چکر میں کر رہے ہیں؟ اچھا, میں گزشتہ دنوں چائنا گیا تھا, وہاں پہ جا کے, یہاں پہ تو ہم نے پروجیکٹ سنے اور دیکھے تھے کچھ, وہاں پہ جا کے مجھے پتا چلا کہ پنجاب کے اندر, پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں چائنا کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں. جس طرح یہ سیف سٹی سارا پروجیکٹ ہے, یہ چائنا کی کمپنی کے پاس ہے. ہماری بجلی کی ترسیل کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, چائنا کے پاس ہے. اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو چائنا کے ہیں. اس لیے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ چائنا کی براہ راست بہت زیادہ اس میں ایک وہ پائی جاتی ہے رابطے آپس میں. اب وہاں پہ 2 مین ایشو ہیں, ایک اکنامک اور دوسرا ٹیکنالوجی, ان چیزوں کے اوپر. لیکن جو ابھی میں نے آج کا وہ دیکھ رہا تھا, محسن نقوی وہاں پہ بیجنگ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر وہ ساری بریفنگ لے رہے تھے, اور انفراسٹرکچر جس میں سالڈ ویسٹ
اور خصوصاً وہاں پہ جو صفائی کا انتظامات ہیں سارے اس کے اوپر ان کا فوکس ہے، سیوک ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی آلریڈی کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، میرا خیال ہے اسی سلسلے میں ان کا یہ دورہ ہے چائنا کا. مظہر صاحب، محسن نقوی صاحب نے کون سا اگلا الیکشن لڑنا ہے کہ وہ ان ترقیاتی کاموں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اور آپ بتائیے گا، شاید ہماری نالج میں یہ چیز نہ ہو، اس سے پہلے کتنے نگران سیٹ اپس نے آ کے اس طرح کی چیزوں کو سنبھالا ہے اور وہ جا رہے ہیں وہاں پہ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک عام آدمی مر رہا ہے، چیخے مار رہا ہے. دو حصے ہیں آپ کے سوال کے. ریلیف نہیں مل دیکھیے، پہلی بات تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے الیکشن لڑنا ہو سکتا ہے انہوں نے سیاست کرنی ہو. ان کے دیکھیں نا، ان کے سسرال میں سے بہت سے لوگ سیاست کرتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہے؟ پیپلز پارٹی تو ناراض ہوگی، وہ چینج ظاہر ہے، جن کا بیٹا نافرمان نکلے تو پیپلز پارٹی تو ناراض ہوگی ان سے. تو باقی جو بات آپ نے کی، یہ واقعی مثال ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نگران وزرائے اعلیٰ یا نگران وزیر اعظم اس طرح کی باتیں جا کے کریں، اس طرح کے دورے کریں، اس طرح کے معاہدے کریں، اس طرح کی بریفنگ نہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. سر پہلے نگران حکومت 6 ماہ بڑی 8 ماہ بڑی چلی نا. اچھا، ہمارے ملک میں پہلی دفعہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو سب کچھ جب پہلی دفعہ ہو رہا ہو تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سحر کا وقت ہے نا، اس کے بعد ایک سورج کی کرن برآمد ہوگی اور نو ڈاؤٹ. پاکستان میں سورج، آپ نے جیسے کہا کہ سورج کی کرن برآمد ہوگی، تو انشاءاللہ وہ سورج کی کرن جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ریلیف لے کر آنا چاہیے. اور اگر بات کی جا رہی ہے کارکردگی کے حوالے سے، تو میرے خیال سے اس وقت جس طرح سے نئے چیف جسٹس نے بھی ایک ایکشن لیا ہے، اور جو بھی نیا سیٹ اپ آئے گا جس طرح بھی آئے گا، اسے عوام کے ریلیف کی بات کرنی چاہیے. اور اس بات میں بھی کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ پولیٹیکل سائنس نے اس سے پہلے بھی کئی پروگرام کیے ہیں، اور ہم نے عوام کو جن فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی ہے وہ اسی طرح سے ایکوریٹ ثابت ہوئی ہے. یہ کریڈٹ ہماری ٹیم کو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.